जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सिलसिला है रोज़ा और सेहत का, यानी किस तरीके से रोज़े से हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। एक तरफ तो इससे दीनी फ़वाइद हासिल होते हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है, तक़वा हासिल होता है, लेकिन साथ साथ सेहत भी बेहतर होती है। तो आज हमारे स्टूडियोज़ में यहाँ जो मेहमान मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं, हम उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महरीन खानज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर महरीन, क्या हाल है? खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा कौसर, जो हमारे साथ क़सीदा बुर्दा शरीफ में होती हैं और हमारी इस ट्रांसमिशन का बाकायदा हिस्सा होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो आपको रमज़ान मुबारक की। और कैसा आज का रोज़ा कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है अभी तक तो बेहतर। मौसम बहुत अच्छा रहा आज, मौसम बड़ा बहुत खूबसूरत। बिल्कुल। और नाज़रीन, हमारे साथ शकील मदनी साहब तशरीफ़ फरमाएं। बहरहाल महरीन खानज़ादा जो कि माहिर नफ्सियात हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या असरात होते हैं रोज़े के एक इंसान की शख्सियत पे, उसके मूड पे? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि रोज़ा आने से पहले ही हर शख्स के अंदर एक वो होती है कि हमारा ये जो मज़हबी महीना है तो ये बड़ा एक बरकतों वाला है, तो एक थोड़ा सा आ जाता है कि हाँ, हम सब जो है वो अपने आप को काफ़ी हद तक चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि हमें जो है वो बड़ा कूल काम रहना है अपने मामलात चीज़ों में। मतलब जिस तरह खुद से एक अंदर से इंटरनली हम अपने आप से एक कहते हैं ना, प्रॉमिस करते हैं कि हमें अपने आप को हर बुराई से बचाना है। तो ये तो चले हमारा रमज़ान के आने से पहले हम अपने आप को कह रहे होते हैं, लेकिन जब रमज़ान शुरू होते हैं तो हम इतनी, यानी आप देखेंगे रोज़े की हालत में जो लोग जॉब करते हैं या जो घरेलू ख़वातीन हैं या जो भी है, तो वो फिर ये होता है कि जब उन कामों में मसरूफ़ होते हैं तो रोज़े में आपकी एक जो कि आपने सुबह से यानी रोज़ा रखने के बाद से कुछ नहीं खाया, तो और दूसरी चीज़ें जो आपकी होती हैं तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो डेवलप होती है। तो मैं ये कहूँगी कि नॉर्मली लोगों पे इस बात का एक वो होता है कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, तो वो जो चीज़ है वो शायद उस बात को और अपने ऊपर एग्रेशन के तौर पे आ रही होती है। जी, लोग तो अपने आप को दूसरे लोगों से इरिटेशन का, जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा ये होता है कि रोज़ा है मेरा, तो रोज़ा है, तो वो एक चीज़ ये है कि रमज़ानों में साइकोलॉजिकली लोग जो है इस चीज़ को अपने ऊपर थोड़ा ये भी कहते हैं कि रोज़े से डिप्रेशन कम होता है, क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल। मैं ये कहूँगी कि अगर जिस तरह मैंने कहा कि मेंटली हम अपने आप को फील करते हैं कि हम जो इस महीने में हमें बरकतें और ये जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहमतें नाजिल करनी है उस चीज़ का आता है, तो एक नॉर्मली सी बात होती है कि हम जितना नेगेटिविटी अपने अंदर फील करते हैं थॉट्स की, बेसिकली डिप्रेशन डेवलप होता है आपके नेगेटिव थॉट्स से। तो अगर हम अपने आप को जब पॉजिटिविटी की तरफ लेके आते हैं, रमज़ान के महीने में आप देखें कि इबादतों का सिलसिला भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है कि हम नमाज की रेगुलरिटी शायद वो उतना उससे नहीं हो पा रही होती, तो वो करते हैं। फिर हम अपने आप को झूठ से बचाते हैं या हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों से जो है कम जो है झगड़ें या हम दोनों लोगों से ज़रा फासला रखते हैं। तो उससे ये होता है कि ऑटोमेटिकली जब नेगेटिव थॉट्स डेवलप नहीं होते तो डिप्रेशन में भी आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाती है। डिप्रेशन में भी कमी बिल्कुल। और एंग्जाइटी का भी मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी हद तक देखते हैं कि एंग्जाइटी डिप्रेशन के मिक्स पेशेंट्स ज़्यादातर हमारे पास आ रहे होते हैं, तो उसका भी जो है वो हमने देखा है कि रुझान काफ़ी कम हो जाता है। ये भी बता दीजिएगा कि जो दूसरी बीमारियां होती हैं, दीगर बीमारियां, कहा जाता है कि 16 घंटे की फास्टिंग आजकल ट्रीटमेंट के तौर पर करवाई जाती है ताकि जिस्म के ऐसे सेल्स जो कि कैंसरस हों, प्री कैंसरस हों, वो 16 घंटे की फास्टिंग से ख़त्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल। देखें, आप नॉर्मली भी अगर हम देखते हैं कई दफ़ा अगर हमारा पेट ख़राब होता है या कुछ तरह के मसाइल होते हैं तो हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा अपने स्टमक को थोड़ा सा रिलैक्स आप करें ना। पूरा दिन में हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही लाइट सा लें या फिर कोशिश करें ना लें ताकि वो अपने आप को यूज़ टू कर ले। तो वाकई ये एक चीज़ है कि अगर हम रमज़ानों में अपने आप को इन चीज़ों में, यानी अगर आप देखेंगे इतना लंबा आपने ड्यूरेशन लिया, जो चीज़ आपने खाई हुई है वो आपको एक पूरा टाइम मिल रहा है उसको, यानी आपने खाने के बाद दोबारा नहीं खाया। कई दफ़ा ये होता है कि वो आपकी बॉडी में डिज़ोल्व नहीं हुआ या आप प्रॉपर तरीके से आपको यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, आपकी एनर्जी चैनल नहीं हुई है, आपने उससे पहले दोबारा एक और कुछ ले लिया। तो फास्टिंग वाकई इन चीज़ों के लिए हमारे बड़े यूज़फुल रहती है कि हम इतना लंबा टाइम अपनी बॉडी को देते हैं उसकी पूरे मैकेनिज्म को डिज़ोल्व करने के लिए। ठीक है, डॉक्टर महरीन खानज़ादा आप हमारे साथ मौजूद रहेंगी और सैयदा कौसर भी हमारे साथ हैं, शकील मदनी भी साथ हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ हम एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इफ्तार के पकवान की तरफ जाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, जिस तरह कुकिंग सेगमेंट से पहले हम बात कर रहे थे सेहत के हवाले से, तो डॉक्टर महरीन खानज़ादा हमारे साथ अब भी मौजूद हैं और उनसे हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे सेहत के हवाले से, रोज़े के हवाले से, नफ्सियाती जो मसाइल होते हैं उनके हवाले से। इसके अलावा महरीन खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ सैयदा कौसर अली हमारे साथ मौजूद हैं, शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फैसल चिश्ती, कारी फैसल चिश्ती भी हमारे साथ मौजूद हैं।
بہرحال ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا دوبارہ سے سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ کچھ لوگوں میں بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں, یعنی کبھی ڈپریسو مینک کہہ لیں یا یہ سمجھ لیں کہ کبھی ایک دم ڈاؤن بیٹھے ہوئے ایک طرف, کبھی ایک دم ہائپر ہو گئے, خوش ہو گئے, لوگوں میں پیسے بانٹ رہے ہیں, سب میں ایک ساتھ کر رہے ہیں, اور پھر اچانک سے ایک آتا ہے ایک دم دوبارہ سے یا تو ڈپریشن آ جاتا ہے یا اس کی ایک اور فارم ہوتی ہے جو ایک دم وائلنس آ جاتا ہے. کیا کہیں گی, کیا ہوتا ہے یہ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم جس طرح لوگوں کو یہ بات ذرا سمجھانے کے سینس میں اگر بات کریں تو یہ ہے ہمارا ایک موڈ ڈس آرڈر جس میں موڈ کی فلیکچویشنز ہوتی ہیں. تو بائی پولر مینس ٹو پولز, یعنی دو الگ الگ ایکسٹریمز آپ کو ملیں گے. تو اس میں بیسیکلی لوگوں کے اندر اگر ہم اس کی سب سے پہلے بات کریں کہ کیا وجہ ہے, کیوں ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ ہمارے جو برین کے کیمیکلز ہیں ان کی ڈسٹربنس سے بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر ہم کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انہیریٹنس میں ہمیں یہ کچھ چیزیں ملتی ہیں. اب کیا ہے یہ, جس طرح ایک فیز آتا ہے ڈپریشن کا جس کے اندر بالکل ہی انسان اپنے آپ کو سیڈنس کی فیلنگز میں لے جاتا ہے, جس میں لیک آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے اس کا تمام چیزوں سے. ایک فیز تو یہ آتا ہے کہ وہ بالکل ہی سوشلائزیشن ختم کر دیتا ہے, لوگوں سے میل جول, ملنا جلنا, سارے کام کرنا, اپنی ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ لینا, یہ سب کام ہو جاتا ہے. اور اچانک سے یعنی اس کا ایک ڈیوریشن ہے کہ 15 days یعنی 2 weeks تک ایک پرسن ایک فیز میں رہا اور آفٹر 2 weeks جو ہے اس کا ایک دم نیا فیز اسٹارٹ ہوا جس کے اندر وہ اتنا یعنی اس کا جو ایکسٹریم لیول ہے جس کو ہم مینیا کہتے ہیں کہ ایلیویٹڈ موڈ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ اوورلی, اور بہت زیادہ اس کے اندر ایگریشن, بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو جس طرح ایک ہوتا ہے کہ اوور ریئیکشن فیل ہوتا ہے کہ جو نارمل لوگوں سے ہٹ کے وہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ فلکچویشن جو ہے وہ سائیکل وائز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. یعنی وہ فیز جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے 2 to 3 4 days تقریباً اگر وہ چلتا ہے تو اس کے بعد فوراً سے جو ہے وہ دوبارہ ڈپریشن کے موڈ میں آتا ہے, اور یہ آن اینڈ آف ایک سائیکل فارم میں جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اچھا, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. جی. اچھا, یہ جو کہتے ہیں اسکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا, یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ کلاسیفیکیشن جس طرح ہم سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کی کرتے ہیں تو ایک ہوتے ہیں نیوروسس اور ایک ہوتے ہیں سائیکوسس. تو جو نیوروسس ہوتے ہیں ان میں ہمارا ریئلٹی کانٹیکٹ مینٹین رہتا ہے, لیکن جو سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان میں ہمارا ریئلٹی کانٹیکٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب ریئلٹی کانٹیکٹ میں کہ بندہ اپنے آپ کو یا اپنی شخصیت کو صحیح سے نہیں پہچان پاتا, اسے اس جگہ کی اورینٹیشن کا آئیڈیا نہیں رہتا. تو شیزوفرینیا ایک سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے جس میں اس کو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں ڈفرینٹ جگہ سے, اس کو یعنی سینسری جو پروسیس ہے ہمارا کہ ہمیں ہمارے کانوں سے صحیح آوازیں سنائی دینی چاہیے, ہم صحیح رسپونڈ کرنے کے لیے ہمیں دکھائی آئی جو پرسیپشن ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. تو شیزوفرینیا میں سب سے پہلے سینسری ڈسٹربنسز ڈیولپ ہوتی ہیں, پرسیپچول پروسیس ڈسٹرب ہو جاتا ہے, لوگوں کو صحیح سے چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی ہے یا کسی طرح سے ان کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, اس طرح سے وہ جو ہے ڈفرینٹ کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے جی کہ لوگ لگ رہا ہوتا ہے ان کو کہ ان کو کوئی کمانڈ مل رہی ہے اور وہ اسی کے اکارڈنگ بہیو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یعنی سپر نیچرل چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. جی بالکل. سپر نیچرل تو یہ کہ وہ ازیوم کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کچھ لوگوں کو اگر ہم ہمارے پاس جو شیزوفرینک پیشنٹس آتے ہیں ہیلوسینیشنز آنے لگ جاتے ہیں. جی وہ ان کو لگتا ہے کوئی ان کو یہ بتا رہا ہے. جیسے کئی دفعہ ہمارے بلیف سسٹم پہ بہت زیادہ افیکٹ آتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو حضرت مہدی علیہ السلام ہوں, یعنی نعوذ باللہ. ان کا یعنی جب جو کچھ پیشنٹس ہمارے پاس آئے تو ان کو یہ تھا کہ میں تو یہ ہوں, جس طرح وہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے سے کچھ ٹائم پہلے اس طرح سے کچھ کرنا ہے, تو وہ جس طرح ریلیجیس اگر پڑھ لیتے ہیں تو وہ بلیف سسٹم میں اپنے اس کو لے لیتے ہیں, اور اتنا فارم بلیف ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تو کمیونیکیٹ کرتا ہوں, میں بات کرتا ہوں, مجھے وہ یہ بات کہی جاتی ہے. اور اس طرح کے مسئلے کے ساتھ جو ہے وہ لوگ مسلسل اپنے آپ کو یوز ٹو رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جی تو یہ ہے کہ ان کا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو دوائیوں کا استعمال کروایا جاتا ہے. دوائیوں کا استعمال کروایا جاتا ہے. جی, سائیکو تھراپی سے اتنا زیادہ یہ. اچھا, کیا دوائیوں کا عادی ہو جاتا ہے انسان؟ جی, ایڈکٹیو کوالٹیز تو دوائیوں میں ہوتی ہیں جی, لیکن یہ کہ ڈاکٹر کی انڈر پرسکرپشنز اگر وہ دی جاتی ہیں تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ سیویئرٹی کتنی ہے, تو اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ دی جاتی ہیں دوائیاں. اچھا اچھا, کچھ لوگوں میں ایک ہوتا ہے ریپیٹیٹیو ان کے موومنٹ, ہینڈ کی موومنٹ یا ایک خاص موومنٹ چل رہی ہوتی ہے. ہمارے آفس میں بھی ہے ایک, وہ ہر وقت جو ہے نا یوں کر کے ان کی ایک ہر وقت ایک موومنٹ چل رہی ہوتی ہے, اس کو OCD کہا جاتا ہے, آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر. کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ موسٹلی ہوتا ہے جو لوگ اپنی تھاٹ پہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں, یہ ان کے ساتھ موسٹلی ہوتا ہے. ایکسیسو تھاٹس, آبسیشنز ہوتی ہیں, اور کمپلشنز جو ہوتی ہیں ریپیٹیڈ تھاٹس, جو ان تھاٹس کی بہاف پہ آپ کے ایکشنز ڈیولپ ہوتے ہیں جو بار بار آپ کے ذہن میں, مطلب مجھے یہ نارمل لوگوں کے ساتھ ہے. کنٹرول کیوں نہیں ہو پاتا یہ؟ دیکھیں اصل میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کی عادت ہے کندھا ہلاتے رہتے ہیں, یہ تو امپلس کنٹرول ڈس آرڈر ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز امپلسیوٹی ہے کہ آپ
آپ کی باڈی کے کچھ امپلسز ہیں جو ہم اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. اب میں ہینڈ موومنٹ کر رہی ہوں نا تو یہ میرے برین سے چینلائز ہوا ہوا ہے کہ مجھے کس وقت اپنا ہاتھ موو کرنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ جو کوآرڈینیشن ہو رہی ہوتی ہے سینسری موٹر کوآرڈینیشن وہ پراپر نہیں ہوتی ہے کہ وہ کس وقت ہاتھ ہلانا ہے, اور وہ جیسے مسل فلیکسیبلٹی نہیں ہو جاتی ہے, یہ بیسیکلی فزیولوجیکل ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں. اب جی یہ اس طرح کا ہے. لیکن جو او سی ڈی ہے وہ سائیکولوجیکل ہے اور یہ نارمل ہے. یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کے تھاٹس پہ آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اب وہ بار بار آ رہا ہے, اگر میں نے لاک کیا ہے اب میں رات میں بار بار جا کے چیک کروں گی کہ تالا جو ہے وہ کھلا تو نہیں رہ گیا. اب میں اندر سے سیٹسفائی نہیں ہو رہی, یعنی میں نے دیکھ لیا کہ وہ لاک ہے لیکن میں پھر جاؤں گی. جسے کچھ لوگ وضو بنا رہے ہوتے ہیں یا نہا رہے ہوتے ہیں تو بار بار بھول جاتے ہیں. جی بھول جاتے ہیں. بھول نہیں جاتے, میں کہوں گی کہ ان کے ذہن میں وہ جو ایک آپ نے ایک کام کر لیا تو آپ کا برین اس کو الرٹ کرتا ہے کہ اوکے اوکے والی جو فارم سیٹسفیکشن نہیں آتی کہ اوکے ہو گیا, وہ چیز نہیں آتی. یعنی ایگزیکٹ کا ایک ہوتا ہے نا کہ اب یہ کام ہو گیا ہے دین نیکسٹ وہ لگتا نہیں ابھی بھی صحیح ہوا نہیں, ہاتھ دھلا نہیں صحیح. جی تو وہ چیز ان کی ڈیولپ نہیں ہوتی. تو یہ برین کمانڈز جو ہے وہ پراپر نہیں آ رہی ہوتی ان کے پاس. اچھا, کیا میموری لاس بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ بھولنے لگ جائیں, بالکل ریسنٹ چیزیں بھولنے لگ جائیں جی, یا کیا ہوتا ہے کس؟ اچھا دیکھیں اگر ہم نارملی بات کریں جیسے ہم ایک نارمل ہیومن بینگ کے طور پہ تو ہمیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ہم کئی دفعہ چیزوں میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ ایک نارمل فیکٹ ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد وہ ہو جاتا ہے, یا کبھی کبھی اسٹریس میں بھی آ کے ہم چیزوں کو لاس کر جاتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں بیماری کے سینس میں تو ایک بیماری ہمارے یہاں ہے ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر. اس میں ہماری میموری لاس کا ایشو آتا ہے جس کے اندر ہم کچھ چیزوں کو یعنی یاد نہیں رکھنا چاہتے. جیسے کچھ چیزیں غیر اہم ہوتی ہیں. اب مجھے کبھی کوئی کام اگر کرنا ہے فار دا ٹائم بینگ تو شارٹ ٹرم میموری بڑی میری اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے فی الحال یہ کام کرنا ہے. جیسے ہمارا چائلڈہڈ ہے وہ ہماری لانگ ٹرم میموری میں ہے جو ہمارے واقعات ہیں. لیکن اگر کسی کو ڈس آرڈر ہے تو اس نے وہ چیز یاد ہی نہیں رکھنی. تو یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میموری کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے جس سے کہ ہماری بھول جاتی ہے. ایک اور چیز ہے جو ہم نے اولڈ ایج میں دیکھی ہے, الزائمر اور ڈیمنشیا. الزائمر ڈیزیز میں برین کا کوئی ڈیمیج ہے, پھر سپوز اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا وہ پارٹ جو میموری کے لیے رسپانسبل ہے وہ ڈیمیج ہو گیا, تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کچھ چیزیں جو یاد رکھنی چاہیے وہ یاد نہیں رکھ پاتا. تو وہ ایون بیسک جو ہمارے کام ہیں, کھانا کھانا ہے, کپڑے پہننے ہیں, یا لوگوں سے جو ہے وہ کس طرح, یا چلنا بھی ایون وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ انہیں چلنا کس طرح آتا ہے. تو پھر وہ سکھایا جاتا ہے ان کو, وہ ساری چیزیں دوبارہ سے ریمائنڈ کرائی جاتی ہیں. اچھا, چلنا بھی بھول جاتے ہیں جی واپس سے جی, کیونکہ جو برین کا جو پارٹ ہے وہ ڈیمیج ہو گیا. اب وہ اس کو یاد نہیں کر پا رہا کہ جو چیز ہم نے لرن کیا. اگر ہمیں بچپن میں ہماری امی نے ہمیں چلنا سکھایا ہے یا ہمیں چمچہ پکڑ کے منہ میں ڈالنا سکھایا تو انہیں یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جگہ کہاں ہے, یہ کہاں ڈالنی ہے. اچھا, یہ میموری بھی لاس ہو جاتی ہے. لیکن کھانا بھول جاتے ہیں. جی جی بالکل, یہ آپ دیکھیں کبھی دفعہ ہاسپٹلس میں آکوپیشنل تھراپسٹ اس کی ٹریننگ کرا رہے ہوتے ہیں اولڈ ایج کے لوگوں کو. تو یہ برین ڈیمیجز کے یہ میموری لاس کی وجہ سے ہوتا ہے, جسے ڈیمنشیا بھی کہتے ہیں. جیسے فزیکلی وہ بندہ بالکل ٹھیک ہے لیکن میموری لاس ہو گئی تو یہ ایک چیز بھی سینائل ڈیمنشیا بھی کہا جاتا ہے, بڑھاپے کا جو جی بڑھاپے میں جو آ جاتا ہے آفٹر 65 ایج جو ہے وہ یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا, اس کا مطلب ہے کچھ لوگ اپنی عمر نہیں بتاتے لیکن یہ علامات آ رہی ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عمر 65 سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا, فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہے. فیصل, میں آپ سے درخواست کروں گا بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل. صلی علی نبینا صلی علی محمد
اس بار بھی دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا دے پہ کر تو عاجزی کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذہن حاضری کا کر لوں نظارہ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا سبحان اللہ جزاک اللہ کیا کہنے بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کے ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو پیش کیا جائے گا قصیدہ برد شریف اور اس کے بعد اپنی ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے کہیں نہ جائے کہ دیکھتی رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم